चमला बन के दाढ़ी छोड़ के मैं स्कूल चला सकता हूं, आप तो माशाल्लाह पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए, ग्रेजुएशन किए हुए, कोई पीएचडी कर रहे हैं, फिर आप क्यों नहीं चला सकते? आप क्यों नहीं कर सकते? बहुत अच्छे। आप भी कर सकते ये काम, आप कर सकते, आप करिए। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नाम खराब करने वाला काम नहीं करता हूं, चैलेंज कबूल करने वाला काम करता हूं। मैं बड़े बड़े स्कूल से फाइट करता हूं, रिजल्ट देता हूं उन लोगों के मुकाबले में। आपसे भी गुजारिश कर रहा हूं मेरे भाई, आप भी कुछ ऐसा काम करो, शाम पता चलना यहाँ भाई का। बल्कि अभी हम लोग एक जगह स्कूल लॉन्च की है, अभी हाल में 8 दिन 15 दिन पहले इनॉग्रेशन हुई, तो वो इलाके के पूरे लोग जो है एहतजाज पे बैठ गए, कोई भी आएंगे, नक्शबंदी साहब नहीं आना यहाँ पे, बोल रहा हूं। कई को बोले तो उसको मालूम है उसकी दुकान बंद हो जाती है बोल के। मेरे प्यारे भाइयों, आप काम करिए, ऐसा काम करिए, चैलेंज बन जाइए, मिल्लत के लिए फायदा होना, उम्मत के लिए फायदा होना। आप ऐसा काम करो मेरे भाई, दुनिया बस आपके लिए हाथ उठा के दुआएं देते रहना कि अल्लाह ऐसा काम करने वालों को पैदा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। करेंगे ना इंशाअल्लाह करेंगे। आज के बाद चबूतरे पे कौन कौन बैठेंगे, हाथ उठाओ। ये खड़े। सुभान अल्लाह। सिर्फ एक जलसा करने वाले भाई उठाए बस। सुभान अल्लाह। नहीं बैठेंगे, नहीं, हमारी शान नहीं है जी होटलों में बैठना, चबूतरों पे बैठना, ये हमारा, हम इसके लिए पैदा नहीं हुए, हम तो मुसल्लों पे बैठने पैदा हुए हैं। हम गीबतें चुगलियां करने के लिए, अरे तेंदुलकर सेंचुरी बना गए, अरे उसकी तलाक हो गई, अरे उसका चक्कर, तेरे को क्या करना है रे हौले, उसका चक्कर चला तो क्या, उसकी तलाक हो गई तो क्या। हम लोगों के गीबतां करने पैदा नहीं हुए मुसलमानों, तस्बीहां पकड़ के अल्लाह अल्लाह करने पैदा हुए। अल्लाह अल्लाह करो मुझसे। बस आखिरी बात सुन लो मुसलमानों, करेंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह पक्का आज के बाद करेंगे ना इंशाअल्लाह। जितनों को अल्लाह ने दौलत दी है ना मेरे भाई, खाली दौलत में ये वो काम मत करो, अच्छे काम करो। तुम अपने एक BMW खरीदना है, खरीद लो। तुम्हारे एक SD रॉयल एनफील्ड खरीदना है, खरीद लो। बेहतरीन घर बनाना, बना लो। 2 बेगम 3 कर लो मेरी तरफ से, नो प्रॉब्लम। मगर अल्लाह ने दौलत दी है, दौलत के जरिए मिल्लत की खिदमत करो, तामीर उम्मत का काम करो, उम्मत को आगे बढ़ाओ, डेवलप करो उम्मत को। अजी वो सिक्कों को देखो, बेचारों को, सिक्कों को कैसा काम करने लगा, पूरी दुनिया में मशहूर हो गई उनकी ऑर्गेनाइजेशन, पूरी दुनिया में। हमारी जगह हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या है बताओ? हमारी ऑर्गेनाइजेशन, मुर्दा निकालना, इसका मुर्दा, ए तू काफिर है, ए तू। एक साहब मौलाना एक बयान कर दे, जोक सुना रहा हूं, 2 बजे रात को जोक सुनाने की इजाजत है, सुना रहा हूं। एक मौलाना बयान कर रहे तो बीच में एक जना उठ के नारे तकबीर बोल के नारा लगाती, मौलाना उन्हें हैबत खागा, ये क्या होगा, नारा लगाओ, सब बोलते तो लगाया, ये मौलाना मेरे बेटे में, तू फासिक है, तू फाजिर है, तू दाढ़ी काट के बैठा, तू नारा नहीं लगाना पाए। अब तक तो खाली दाढ़ी काटा था, मौलाना इतना खतरनाक ट्रीटमेंट करे, कल से उन्हें कलमा भी पढ़ना छोड़ देता। लोग मत, ऐसा जलील नहीं करना किसी को, ऐसा किसी को रुसवा। हमारा मजहब रुसवा करना, जलील करने का मजहब नहीं है। हमारा मजहब तो गुनहगारों को गले लगाने का मजहब है। हमारा मजहब तो गुनहगारों के घर पे पहुंच के उनकी चाय पी के उनको दावत देने की तालीम देने वाला मजहब है। हमारा मजहब तो गुनहगारों को रिस्पेक्ट देने का मजहब है। तुम इतनी रिस्पेक्ट दो उसको गुनाह से नफरत हो जाए, तुमसे मोहब्बत हो जाए। गुनहगारों को रिस्पेक्ट देने का है, जलील करना नहीं है, जलील करना नहीं है मेरे भाई। बहरहाल अजीब और गरीब मसाइल है, हम अल्लाह ताला हमको कहाँ लाके बिठा दिया, कैसे कैसे लोग आ गए मार्केट में, देखते देखते हम परेशान हैं। बहरहाल उम्मत की डेवलपमेंट के लिए आप काम करेंगे इंशाअल्लाह। ऑर्गेनाइजेशन चलाओ, एक मुहिम चलाओ, हर बच्चा स्कूल जाएगा। बिल्कुल सही बात है। हमारे मुसलमान बच्चे देखो आप, वो चाय की दुकान में हमारे बच्चे, किराना स्टोर में हमारे बच्चे, कपड़ों की दुकान में हमारे बच्चे, वहां हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, चाइल्ड वर्कर। हालांकि हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक छोटे बच्चों को नौकरी देने वालों को जेल में डालने का हुक्म है, उनको बेल ही नहीं है। जो आदमी दुकान पर बेल नहीं है, मगर वहां पर किसी और के बच्चे काम नहीं करेंगे। हमारे बच्चे, हमारे मुसलमान बच्चे पूरे आपको वहीं मिलेंगे, दुकानों में, कारोबार में, तिजारत में। अल्लाह के हस्तन को रोको। बस अब आखिरी बात सुन लो मुसलमानों,
مسلمانوں ایسے مسلمان بنو، ایسے مسلمان بنو. بس اللہ کی قسم ہے روزانہ یہ روایت کو اپنے سامنے رکھ کے زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہوں. میرے بھائیوں کو بھی بولتا ہوں، دوستوں کو بھی بولتا ہوں، مریدوں کو بھی بولتا ہوں، آپ کو بھی گزارش کر رہا ہوں اس بات کو مد نظر رکھو ہمیشہ. یہ ہماری زندگی کا ٹائٹل بن جانا چاہیے یہ بات جو میں آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں. حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. حضرت عمر کا دور، حضرت عمر کا دور، خلیفۃ المومنین، شیخین کریمین ہیں، اللہ اکبر، صحابہ کے امام ہیں. حضرت سیدنا عمر ابن خطاب، رسول اللہ فرماتے ہیں میرے آسمان میں 2 وزیر ہے، ایک کا نام جبرائیل دوسرے کا نام میکائیل ہے. میرے زمین میں 2 وزیر، ایک کا نام ابو بکر ایک کا نام عمر ہے. قربان جاؤ ان شخصیتوں پر، ان کی مقدس ذات پر. حضرت عمر، اوہ کیا قسمت لکھا کے لائے صاحب، زندگی میں بھی سرکار کے ساتھ رہے، بعد از وصال بھی حضور کے ساتھ آرام کر. کیا بات ہے، سبحان اللہ. آج بھی ایسے وزیر ہیں حضور کے ساتھ کھڑے ہوئے، بس بادشاہ کائنات سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ وزیر دونوں پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، حضور کے ساتھ آرام کر رہے ہیں. سبحان اللہ، قربان جائے. کیا شان ہے میرے آقا علیہ السلام کی. حضور جانتے تھے میری امت میں ایک بڑا طبقہ ہوگا ابو بکر و عمر کو برا بولے گا، تو اس لیے حضور نے کیا کیا، انتظام خداوندی کو ایسا کر دیا، ایسا اپنے رب سے کہلوا لیا، کروا لیا کہ اے اللہ قیامت تک ابو بکر و عمر میرے ساتھ رہیں. کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان تاکہ اللہ، جو سبحان اللہ. ان کو برا واہ واہ. کہے گا وہ میرے در پہ آ ہی نہ پائے گا. ہائے 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 ہائے. بعض لوگ برا کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. وہ بدبخت ہے. میں دیکھا بعض لوگوں کو جنت البقیع کے پاس بیٹھے مگر حضور کے روضے پہ نہیں جاتے. تو میں ان کو پوچھا رہے میاں تم لوگ وہاں کیوں نہیں جاتے، اندر جا کے حضور پہ سلام عرض کیوں نہیں؟ وہ اس لیے نہیں جاتے کہ وہاں ابو بکر اور عمر آرام کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ نے ان بدبختوں کو حضور کی زیارت سے محروم کر دیا. جو ابو بکر و عمر کا نہیں ہوا، اللہ کی قسم وہ میرے مصطفیٰ کا نہیں ہو سکتا. کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مصطفیٰ کا ہونا ہے تو ابو بکر و عمر کا بھی ہونا ضروری ہے. میرے دوستو، اب سیدنا عمر ابن خطاب کا دور ہے. سبحان اللہ، قربان جائیں. حضرت عمر کا دور ہے، حضرت عمر کا دور ہے. ایسے دور میں حضرت عمر نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان فوج کا سپہ سالار بنایا، کمانڈر اینڈ چیف بنائے. بنا کے آپ کے ساتھ ایک 60,000 کی فوج ملک روم کی طرف بھیجے. اس وقت ملک روم غیروں کے قبضے میں تھا اور وہ لوگ بہت بڑی سلطنت بنا کے بیٹھے تھے. 10 لاکھ خالی ان کے پاس فوج تھی ملک روم کے پاس. 10 لاکھ کی فوج تھی، 10 لاکھ کی. حضرت سیدنا عمر ابن خطاب حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو جو عشرہ مبشرہ میں سے ان کو سپہ سالار بنا کر ان کے ساتھ جلیل القدر صحابہ کا ایک ٹولہ اور 60,000 کی فوج دے کر بھیجے، بولے روم کے اوپر اسلام کا جھنڈا لہرانا چاہیے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح صحابہ اکرام کو لے آئے. لے آ کے جو ہے بالکل اب ایک میدان ہے جس کے قریب اب صبح میں جنگ شروع ہونے والی ہے. قاصد کے ذریعے سے انفارمیشن ملی کہ اب کچھ دیر میں جو ہے وہ لوگ ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے آنے والے ہیں، صبح تک جنگ کے امکانات ہیں. تو اب حضرت ابو عبیدہ بن جراح خیمے میں جلیل القدر صحابہ اکرام کو بلا لیے، ان سے مشورہ کرنے لگے. حضرت زبیر ہیں، حضرت طلحہ ہیں اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص جیسے جلیل القدر صحابہ، ان سب صحابہ اکرام کے درمیان میں جو ہے اب مشاورت ہو رہی ہے. اور حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمائندہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے سب سے مشورہ طلب کیا کہ مشورہ دو کہ مقابلہ کیسے کریں. تو وہ فوج کو پتا چل گیا تھا کہ یہ 60,000 کا قافلہ آ رہا ہے، تو اس نے وہاں سے 60,000 کی فوج روانہ کر دیا ان سے مقابلہ کرنے مسلمانوں سے. تو ان کو اطلاع ملی کہ 60,000 فوجی آ رہے ہیں لڑنے کے لیے. تو حضرت ابو عبیدہ نے پوچھا کہ اب ان کے مقابلے کے لیے کیا ترکیب بنائیں. تو کہا، حضرت ابو سفیان بھی اس میں تھے، انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے
60,000 کے مقابلے کے لیے 60,000 کی فوج کو بھیجتے ہیں، ہم بھی 60,000 مقابلے میں جائیں گے۔ تو حضرت زبیر نے آبجیکشن کیا، کر کے کہا کہ بھئی دیکھیے اگر 60 کے 60 پورے میدان میں اتر جائیں گے تو پھر ہمارے کو جو ہے کور کرنے والا، ہیلپ کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، لہٰذا ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم میں اتنی تو قوت ہے کہ ہم ایک آدمی 2 کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لہٰذا 30,000 کی فوج کو روکتے ہیں، 30,000 مقابلے میں اترتے ہیں، 30,000 مقابلے میں اترتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، رسول اللہ نے کہا تھا اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ ہائے کو۔ ہائے ہائے ہائے، بالکل حق ہے، بالکل حق ہے۔ حضرت سعد کی بالکل تلوار جب چلتی تھی تو جو ہے قیامت برپا ہو جاتی تھی۔ حضرت سعد نے کہا نہیں نہیں، ہم کیا اتنے کمزور ہیں کہ ایک آدمی 2 کا مقابلہ کرے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ نہیں نہیں، ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم ایک آدمی برابر 10 کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بولے ہمت تھی۔ 60,000 سبحان کا اللہ، سبحان مقابلہ اللہ۔ کرنے کے لیے 60,000 کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم 6,000 کی فوج لے کر جائیں گے، 6,000 کی فوج لے کر جائیں گے۔ کیا بات ہے، اور حضرت خالد بن ولید کی ہائے ہائے نگرانی، ہائے ہائے، کیا بات ہے۔ اب ان کی نگرانی میں یہ قافلہ جانا ہے، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا خالد یہ قافلہ آپ کی نگرانی میں جائے گا، آپ اس کے جو ہے چیف ہوں گے، آپ اس کی جو ہے باغ دوڑ سنبھالو گے۔ حضرت خالد نے کہا مجھے معاف فرما دیجئے، میں نہیں جا سکتا۔ پریشان ہو گئے، خالد آپ کو لیڈ کرنا ہے، آپ کو یہ قافلہ لے کر جانا ہے، یہ فوجی جتھا لے کر جانا، اور آپ کہہ رہے ہیں معافی چاہتا ہوں۔ بولے میں آپ حضرات کے، حضرت خالد بن ولید نے کہا میں آپ حضرات کے مشورے سے خوش نہیں ہوں، میں متفق نہیں ہوں، میں آپ کے یہ مشورے سے متفق نہیں ہوں۔ بولے خالد کیا چاہتے ہو، کیا بات ہے؟ 60,000 کے مقابلے کے لیے 6,000 کو بھیجا جا رہا، ابھی کیا بات چاہیے؟ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا نہیں، 6,000 کی فوج لے کر تو میں نہیں جاؤں گا، یہ میرے لیے شرمندگی کا سبب ہے۔ پھر خالد تم چاہتے کیا ہو؟ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا مجھے صرف 30 آدمی دیجئے، میں 60,000 کو مار کے آؤں گا۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، سبحان اللہ، شان صحابہ، واہ 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 واہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں یہ 30 بھی صرف آپ لوگوں کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، ورنہ اگر میری بات پوچھو تو مجھے 30 کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں اکیلا پوروں سے مقابلہ کر کے آؤں گا۔ اللہ کیا خالد بن ولید کی، یہ ہے مومن۔ کیا بولتے اس کو، بولو زور سے بولو، مومن ایسا ہوتا، یہ ہے مومنانہ شان۔ مومن ایسا نہیں ہوتا بیگم سے لڑنے والا، امی سے لڑنے والا، اس کے تھوڑے پیسے مار کے کھا گا، اس کے پیسے مار کے کھا، اس کی زمین لوٹ کے کھا گا، اس کے بھائی کا یتیموں کا حق مار کے کھا جا رہا، چٹی کے پیسے کھا جا رہا، لاٹریاں لگا رہا، باہر جا رہا۔ یہ چندی چور کام مومن نہیں کرتا۔ بہت اچھی بات۔ مومن ایسا ہوتا ہے، مومن خراٹے مارتے 12 بجے رات کو 2 بجے سو رہا، صبح 12 بجے اٹھ رہا ہے، مومن ایسا ہوتا ہی نہیں۔ مومن تو فجر پڑھنے والا ہوتا، فجر کے بعد ذکر کرنے والا ہوتا، رب کو یاد کرنے والا ہوتا، رزق کے اترنے کا وقت ہے، وہ وقت میں یہاں سے فجر کی نماز جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ واہ واہ واہ۔ میرے پیارے دوستو، مومن فجر والا ہوتا ہے، مومن کے چہرے کا نور فجر میں نکلتا ہے۔ نہیں، ہم لوگ مومن ہیں میرے بھائی، ہم لوگ ایسے نہیں ہیں۔ صحابہ اکرام میدان جنگ میں تلواروں کے برستے ہوئے ماحول میں بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ بعض صحابہ اکرام کے جسموں پہ ایسے تلواروں کے زخم ہیں، ایسے تلواروں کے زخم، لڑتے لڑتے ایسے ہاتھوں پہ تلواروں کے زخم ہیں، وہ حالت میں آ کے بھی اللہ اکبر، اللہ 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 اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، مولا کائنات سیدنا علی المرتضی رضی سبحان اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ کے پیر میں تیر دھس گئی، دشمن تیر چلایا، آ کے تیر دھس گئی پیر میں، پنڈلی میں آ کے دھس گئی، ادھر سے چبھ کے ادھر سے نکل گئی۔ جب صحابہ اکرام اسے نکالنا چاہ رہے تھے تو حضرت علی کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی، شدت کا درد ہو رہا تھا۔ مولا کائنات علی المرتضی فرماتے کچھ دیر ٹھہر جاؤ، نماز کا وقت ہونے والا ہے، کچھ دیر ٹھہر جاؤ۔
جب نماز کا وقت ہوا مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے کہا جب میں سجدے میں چلا جاؤں تو تیر نکال لینا. حضرت مولا کائنات سجدے میں گئے, نماز پڑھے, سجدے میں گئے, تیر نکالے, نماز سے فارغ ہوئے, پوچھے کیا ہوا, تیر نکل گئی. سجدے میں یاد مولا میں ایسے غرق ہوئے کہ تیر کے نکلنے کا کیا بھی بات پتہ ہے. نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کا واسطہ میرے بھائیوں, ہمارے ان بزرگوں کو دیکھ کر دین سیکھو. حضرت خالد بن ولید نے کہا اللہ کی قسم مجھے تو 30 کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ کی خاطر کہہ رہا ہوں 30 دو. تو پھر اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا نہیں خالد ایسا مت کرو, نہیں بولے مجھے معاف کر دیجیے, آپ لے جائیے میں بیٹھتا ہوں. تو حضرت خالد بن ولید کا مشورہ سنا گیا کیونکہ وہ جلیل القدر صحابی تھے. بے شک. ان کا مشورہ سنا گیا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا نہیں خالد 30 نہیں 60 لے جاؤ. 60 بالکل. 60,000 کے مقابلے میں 60 لے جاؤ تاکہ ایک ایک آدمی 1,000 کا مقابلہ کرے گا. یہ جی ہماری شان, ہم لوگ ایسے جی ہم لوگ گٹ کے بکیٹ لے کے 2 فلور ایسی ہو جا رہی. میاں بھائی کیا کاپو کھڑتا پتہ نہیں چل رہا. ایسی حالت ہو رہی مسلمان کی, ایسی حالت ہو گئی. دی یہ ایسے جو ہے ایسے بکیٹ نہیں اٹھا سکتا مسلمان, ایسے بکیٹ نہیں اٹھا سکتا مسلمان. 2 بکیٹاں اٹھا لیا تو مسلمان پھک بول رہا. کتا پیچھے پڑا, یہاں پڑا تو وہ جلسہ جا ختم ہو رہا, وہاں تک بھاگا تو ہارٹ اٹیک کر کے مر جاتا ہمارا نوجوان. ہاں بھائی سب ختم ہوگا. آپ دیکھنے کو میاں بھائی ایسے دیکھ رہے اندر پھوکھل ہے, پورے اندر پھوکھل ہے, ایسے آواز آ رہے اندر سے پھک آواز آ رہے میاں بھائی جن سے. کیا آئیں گا کیمیکل کھا 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 کے پورے گردے جواب دے دیے, لیور جواب دے دیا, دلاں پورے ٹھنڈے پڑ گئے, کلیجی پوری کب رکوں پوچھ رہی. اندر بھیجا بھی اجی ہمارا بھیجا اتنا خراب ہوگا. میاں بھائی کا ارے اس کا کیا کی نام تھا, ارے اس کا نام کیا کی تھا, ارے اس کا 3 بار بھی یاد نہیں آ رہا, نام بھی یاد نہیں آ رہا, نام یاد نہیں ہے. اتنے خطرناک کمزور ہو گئے, ذہن پورا کیمیکل اندر, دھواں کھینچے نہیں. پہلے بھیجے کو لگتا نہیں, بھیجا فریش ہوتے رہتا دھوئے میں پورا, روزانہ نہاتے جا رہا, پورا کالا ہوگا, پورا سڑ گئے ایسا ہوگا بھیجا پورا. وہ سگریٹ ڈبی والا خالی سگریٹ کی اندر کی اوپر کی فوٹو ڈال رہا, وہ اندر کے ڈالا تو ہم دیکھ نہیں سکتے, اتنے خطرناک ہے اندر کے ایٹم. میرے پیارے بھائیوں, حضرت خالد بن ولید کو حضرت ابو عبیدہ نے حکم دیا کہ 60 کو لے جاؤ آپ. اچھی بات ہے, بڑے ہیں, ان کی بہت عزت کرتے تھے حضرت خالد بن ولید. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی ان کی بات ہے, ان کے احترام میں 60 کو لے کے چلے گئے میدان میں 60,000 کا مقابلہ کرنے. مگر کرے کیا معلوم, میں تو 30 کچھ لے کے لڑوں گا. بولے 30 کو بولے تم لوگ بیٹھو, اگر ہم میں سے کوئی شہید ہو گیا تو تم لوگ اٹھ کے آتے رہنا. ایک شہید ہوا ایک آنا, دوسرا شہید ہوا دوسرا آنا, تیسرا شہید ہوا تیسرا آنا. تو اب ہوا کیا, 30 کو چن لیا حضرت خالد بن ولید, 30 کو چن لیے, 30 کو بٹھا دیے. تو وہ جن کو بٹھائے نا ان لوگوں پورے تلوارہ کھینچ کے خالد بن ولید کی گردن پہ رکھ دیے. رکھ کے بولے کیا بات ہے, کیا ہوا؟ بولے تم وہ 30 کو کیسا چنتے ہیں, ان کو بٹھاؤ, پہلے ہم کو لے کے چلو. بولے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پہلے ہم لڑیں گے, پہلے ہم جائیں گے میدان میں, ان کو بٹھاؤ, ہم کو لے کے چلو. اور وہ بولے نہیں پہلے ہم جائیں گے. اب یہ الگ ٹینشن شروع ہو گیا. وہ 30 بول رہے پہلے ہم جائیں گے, یہ 30 بول رہے ہم پہلے جائیں گے. یہ تھا جام شہادت پینے کا شوق, واہ 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 واہ. یہ تھا نام مصطفیٰ پہ جان لٹانے کا شوق, یہ تھا اسلام کی محبت میں تڑپنے مرنے کا شوق. ارے مسلمانوں, حضرت خالد بن ولید نے کیا کیا, آپ شہد پیتے تھے بڑے شوق سے, شہد. ہاں میاں بھائی تو سال بھر تک نہیں پیتے. میاں بھائی کو معلوم ہی نہیں شہد کے فائدے. بے شک. اب وہ بولنا شروع کرا تو ظہر ہو جاتی. نہیں بولتا ہوں تم ٹینشن رکھو, شہد پیتے نہیں مسلمان. حضرت خالد بن ولید سرئی کا شہد پیتے تھے. حضرت خالد بن ولید اپنی سرئی پھوڑ دیے, پھوڑ کے اس کے 60 ٹھکریاں بنائے, ٹھکریوں کے اوپر نام لکھے, ایک ایک صحابی کا نام لکھے, لکھ کے لاٹری لگائے.
اس کے بعد بولے اب جس کا نام نکلیں گا وہ میدان میں جائیں گا، اللہ اکبر جس کا نام نہیں نکلیں گا وہ بیٹھا رہیں گا۔ حضرت خالد بن ولید نے خود 30 نام اٹھائے، جس کا نام نکلتے گیا وہ گھوڑا لے جا کے ایسے گھوڑوں کو اچکا کے ایسا شان سے بیٹھے ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، بالکل حق ہے۔ فخر کر رہے ہیں ہمارا نام آ گیا، ہمارا نام آ گیا، ہمارا نام آ گیا۔ اب اس کے بعد 30 بیٹھ گئے، 30 میدان میں گئے، سامنے سے 60,000 کا لشکر، ادھر سے صرف 30 کا لشکر، ایک ایک کو 2,000 کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور اب تلواریں چلنا شروع ہوئی، فجر کے بعد تو عصر تک ہو گئی، نماز بھی چل رہی ہے، جنگ بھی چل رہی ہے۔ حالات کیا ہوئے؟ جب شام کا اندھیرا ہوا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹ کے دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ 10,000 کو قیدی بنا لیا گیا۔ اللہ اکبر اللہ، کتنے ہزار کو؟ 5,000 کو نارے جہنم رسید کر دیا گیا۔ بچے کتنے؟ 45۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اپنی صف میں دیکھے ہم کتنے گئے؟ صرف 5 شہید ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، صرف 5 شہید ہوئے، صرف 5 شہید ہوئے۔ پھر اس کے بعد سرکار سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں اعلان کر رہے ہیں، عصر کے بعد مغرب کا وقت ہونے والا ہے، اندھیرا ہو رہا ہے، اب جب جنگ رکنے والی ہے، اب اعلان کر رہے ہیں خبردار اب کوئی کسی کا قتل نہیں کریں گا، اب خالی تلواریں ایسی پھراؤ کہ یہ ڈر کے پلٹ کے بھاگنا شروع کرے۔ تو 30 تلواریں پھرانا شروع کرے، ایسا پھرائے، ایسا پھرائے، ایسا پھرائے، ایسا پھرائے، وہ تلواروں کی چمک دمک، اس کا پھرنا دیکھ کر پورے واپس پلٹنا شروع ہوئے۔ حضرت خالد نے کہا ان کو دوڑاؤ، دوڑاتے گئے کئی کلومیٹر تک دوڑائے۔ جب بہت اندھیرا ہو گیا خالد نے کہا چھوڑ دو۔ جب دوڑا رہے تھے بیچ بیچ میں بات صحابہ کر رہے تھے، خالد یہ میری زد میں آ گیا، اجازت دو تو گردن اڑا دوں۔ کہا نہیں اڑانا، خالی بھگاؤ، بولے خالی بھگاؤ، خالی بھگاؤ، کوئی کسی کا قتل نہیں کریں گا، خالی بھگاؤ۔ اب وہ جان بچانے حیبت میں وہ ایسا بھاگ رہے ہیں، ایسا بھاگ رہے ہیں، 30 بھگا رہے ہیں، 45,000 بھاگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اندھیرا ہو گیا، واپس آئے، خیموں میں آئے، بعد صحابہ نے پوچھا خالد تم نے قتل کرنے سے کیوں روکا؟ صرف بھگانے کی بات کیوں کہی؟ کہا جانتے ہو وہاں کتنے ہیں؟ 10 لاکھ ہے۔ یہ 45,000 کے چہرے پر جب ہوائیاں اڑتے رہیں گے، انہوں جا کے جب وہ 10 لاکھ سے ملیں گے تو 10 لاکھ آدھے تو وہیں پنکچر ہو جائیں گے۔ کیا بات ہے، کیا شانتی، واہ، ان کی کمر تو وہیں ٹوٹ جائیں گی۔ انہیں آنے والا سوچ کے آئیں گا کہ اب کسی مسلمان سے مقابلہ نہیں، موت سے مقابلہ کرنے جا رہا ہے۔ کیا ترکیب تھی دیکھو حضرت خالد بن ولید کی، ایسا کر کے پورے ملک روم پر سرکار سیدنا عمر ابن خطاب کے اس قافلے نے فتح حاصل کر لی۔ کتاب کا نام ہے فتوح الشام، آپ یہ کتاب کا مطالعہ کریے، ایمان مضبوط ہوگا آپ کا۔ اور اگر ہندی میں پڑھنی ہے تو 2 حصے میں ہے مردان عرب۔ میرے پیارے دوستو، اللہ کا واسطہ، اسلام بہت پیاری چیز ہے میرے بھائی، اللہ کی قسم اس سے بہترین چیز کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی۔ اب تو دنیا کو دیکھے بعد، اب تو یہ سوشل میڈیا آ گیا تو دنیا پوری کھل کے سامنے آ گئی، کون کیا ہے، کون کیسا ہے، کون کیسا ہے، پورا آ گیا۔ تو ایسا محسور، اللہ تیری کیا مہربانی ہے، تو ہم کو مسلمان بنا دیا، سبحان اللہ، تیرا کتنا بڑا احسان ہے میرے مولا، کتنا بڑا احسان ہے میرے مولا تیرا، تو نے ہم کو مسلمان بنایا، مسلمان بنایا، مسلمان بنایا۔ زندگی بھر سجدے میں سر رکھ کے گزار دیے تو کم ہے مسلمانوں، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ اس نعمت کی قدر کرو مسلمانوں، کامل بنو، اچھے بنو، اخلاق والے بنو، نمازی بنو، روزے دار بنو، وضو سے رہو، طہارت سے رہو، اخلاق کے ساتھ رہو، لڑو مت، اختلاف مت کرو، فتنے مت کرو، انتشار مت کرو، بس اللہ اللہ کرتے رہو مسلمانوں، اللہ اللہ کرتے رہو، شکر ادا کرتے رہو۔ اور رسول اللہ کی امت میں پیدا ہو گئے، اللہ کا شکر ادا کرو، مصطفیٰ پر درود بھیجتے رہو۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔